Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम अपने Pure Discussion Group में वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं मोहतरम अकबर चौधरी साहब का, और आज का मौजूए गुफ्तगू है रिलीजियस फ्रीडम इन पाकिस्तान एंड असाइलम केसेस। आए मोहतरम अकबर चौधरी साहब, और सबसे पहले आसान से वर्ड्स में ये बताएं हमारे ग्रुप मेंबर्स के लिए कि रिलीजियस फ्रीडम का मतलब तो ये होता है कि मजहबी आज़ादी, और असाइलम केसेस, असाइलम क्या चीज़ होती है सर, इसके बारे में थोड़ा रहनुमाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मोहतरम अकरम चौधरी साहब, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर आज का टॉपिक है रिलीजियस फ्रीडम इन पाकिस्तान एंड असाइलम केसेस। सर असाइलम का क्या मतलब होता है, प्लीज इसको थोड़ा समझा दें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक बड़ा कंट्रोवर्शियल होगा और बड़ा इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा कि पूरी तरह इसके साथ इंसाफ कर सकूं। तो रिलीजियस फ्रीडम जो है ना, वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने की मुकम्मल आज़ादी है। यानी कि आपको आपके मजहब की वजह से किसी किस्म का आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, आपके साथ इम्तियाजी सलूक ना हो। और असाइलम जो है वो आप कहते हैं कि जी मुझे जान का खतरा है, मुझे कहीं पे इस जगह पे अपने मजहब की वजह से जान का खतरा है, इसलिए मेरी जान की पनाह चाहिए। ये नहीं कि मेरा कारोबार नहीं चलता या मुझे ये मसला है या वो मसला है, मुझे जान की पनाह चाहिए वरना मैं मर जाऊंगा अगर वहां पे रहा। उसे असाइलम कहते हैं। कि आप किसी को ये जो है रेफ्यूज दें, रेफ्यूजी भी कहते हैं जी। असाइलम जो है वो आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चले जाते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे अपने मुल्क में ले लिया जाए वक्ती तौर पर, आर्जी तौर पर। ये मैं आपको एक डिस्टिंक्शन बता दूं कि वक्ती तौर का और मुस्तकिल तौर का क्या फर्क है। वक्ती तौर का मतलब होता है कि जो यूनाइटेड नेशंस और अक़वाम मुत्तहिदा और जो कि कौमों का एक सिलसिला रहा है यूनाइटेड नेशन से पहले, उसमें वो असाइलम या रेफ्यूजी या रेफ्यूज देते हैं, रेफ्यूजी स्टेटस या रेफ्यूज देते हैं उस शख्स को जिसको अपनी जान का खतरा होता है अपने मादरी मुल्क में, जिस मुल्क का वो शहरी है वहां पे, और वो किसी और मुल्क का शहरी नहीं होता। वो कहता है मेरी जान को खतरा है, मुझे बचाओ। और आप उसको टेम्पोरेरीली आप उसको वहां पे रहने की इजाजत दे देते हैं जब तक कि उसके मुल्क में उसके हालात ठीक ना हो जाए। हाँ, अलबत्ता अगर वो टेम्पोरेरीली आर्जी तौर पर आपके मुल्क में रह रहा है और वहां वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेता है या अच्छा होता है, या उस मुल्क के जो सिटीजनशिप के कवानीन है उनके मुताबिक अपने आप को पूरा कर देता है, तो वो उन कवानीन के तहत उनको सिटीजनशिप मिल सकती है। रेफ्यूजी का मतलब या असाइलम का मतलब किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप नहीं है, वहां पे आर्जी रहने की गुंजाइश है, मगर उस मुल्क के कानून में सिटीजनशिप। अब कनाडा का कानून और है, जर्मनी का कानून और है। जर्मनी में हो सकता है 20 साल भी आपको सिटीजनशिप ना मिल सके, कनाडा में हो सकता है आपको 3 साल में मिल जाए। तो ये एक फर्क है कि सिटीजनशिप और टेम्पोररी रहाइश। इसी तरह मलेशिया और थाईलैंड में जो रेफ्यूजीज हैं वो टेम्पोररी है, वहां पे सिटीजनशिप का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है बगैर अपनी हिस्ट्री, बगैर अपनी जो है खवारीन के तहत उनके लिए रेफ्यूजीज के लिए सिटीजनशिप का रूट नहीं है। अब आप यूएई, सऊदी अरेबिया वगैरह देख लें, वो रेफ्यूजी स्टेटस तो देंगे मगर वो आपको भेज देंगे, वो कहेंगे जी हमारे यहाँ किसी किस्म का कॉन्सेप्ट ये नहीं है। इसलिए ये मुल्क के अपने कवानीन होते हैं जिन्होंने रेफ्यूजी डिक्लेरेशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजीज, उसको उन्होंने साइन किया होता है जी। तो अब हम आते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर क्यों हमारा फोकस है। अब प्लीज मुझे इंटरप्ट करें एट एनी टाइम, किसी वक्त भी मुझे मुदाखलत करके मुझे रोक के सवाल पूछें ताकि जो है इस मौजू को मुकम्मल तौर पर समझा जा सके आज इंशाल्लाह।
تو پاکستان پہ فوکس کیوں ہے؟ حالانکہ اٹ از آرگیویبل، یہ کامیاب بحث کی جا سکتی ہے کہ جو انڈیا میں اس وقت مائنورٹیز کا حال پاکستان سے بدتر ہے، برا ہے، ورس ہے، عیسائیوں کے ساتھ، کرسچنز کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ، مگر انڈیا میں کیوں یہ ریفیوجی کیسز وغیرہ، یا انڈیا سے نکلے ہوئے لوگ جو سکھ لوگ ہیں وہ کرتے ہیں ریفیوجی کیس کہ ہمارے پاس یہ مسئلہ ہو گیا، یا بعض کمیونسٹ جو ہے انڈیا میں وہ کرتے ہیں، تو پاکستانی کیوں؟ یہ سوال ہے۔ تو پاکستان اس لیے کہ انڈیا اور پاکستان کا آئین ایک ہی تھا، اس میں سیکشن 295 298 پتہ نہیں بعد میں آیا، 295 جو ہے وہ پارٹیشن سے پہلے کا ہے، مگر اس پہ انڈیا کی لیگل ہسٹری اور رہی ہے اور پاکستان کی لیگل ہسٹری اور رہی ہے۔ پاکستان کی لیگل ہسٹری پہ ایکٹیولی پرسیکیوشن جو ہے، جس کو کہتے ہیں پرسیکیوشن، اور جس کو لا میں پروسیکیوشن کہتے ہیں، تو پہلے یہ فرق ذہن میں رکھیں، پرسیکیوشن اور پروسیکیوشن۔ پروسیکیوشن ہوتی ہے پیروی، بس قانونی کیس کی پیروی، جو سرکار پیروی کرتی ہے اس کو پروسیکیوشن کہتی ہے۔ جو استغاثہ ہوتا ہے، جو کہ کیس دائر کرتا ہے، وہ جو کرتا ہے اس کو پروسیکیوشن کہتے ہیں، وہ سرکار ہو یا کوئی پرائیویٹ انڈیویجول ہو، وہ پروسیکیوشن ہے۔ اور جو اس کا ڈیفنس کرتے ہیں، وہ دفاع کرتے ہیں، اسے ڈیفنس کہتے ہیں۔ پرسیکیوشن جو ہے وہ ہے امتیاز، وہ نسلی ہو، مذہبی ہو، کسی اور چیز پہ ہو۔ تو انڈیا کے اندر اس قسم کے کیسز کا رواج کم رہا۔ پاکستان میں 1973 تک کرمنل کوڈ میں، اور 1973 میں آئین میں جب تبدیلی آئی تو کرمنل کوڈ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ 1984 میں کرمنل کوڈ میں تبدیلی آئی، مگر یہ ریفیوجی کا مسئلہ تو 73 کا شروع ہے، بلکہ اس سے بھی 73 74 کا شروع ہے۔ تو اس لیے اس کے اوپر جو ہے نا مزید تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا۔ اب عام طور پر تصور یہ کیا جاتا ہے کہ انڈیا جو ہے، ہندوستان جو ہے، اس کا میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ قانون، بلاسفیمی کے قانون وہیں سے شروع ہوا، اور وہ غازی علم دین شہید جو ہیں ان کے کیس سے ہوا۔ رنگیلا رسول ایک کتاب چھپی وغیرہ وغیرہ، اس کی ساری ہسٹری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جنہوں نے دیکھنی ہے اس کی ہسٹری وہ دیکھ لیں۔ اچھا، اس کی وجہ سے انگریز نے بلاسفیمی کا قانون بنایا کہ کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح نہیں کرنا۔ اب احمدیہ کیس جو ہے وہ انڈیا میں کوئی اتنا بڑا نہیں بنا، اور انڈیا میں کرسچنز اور مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، پر وہ مغربی قومیں یہ مانتی ہیں کہ وہاں قانون کی رسائی ہے۔ پچھلے 5 سال بعد، 8 سال بعد، 10 سال بعد قانون حرکت میں آتا ہے، اور قانون جو ہے اس کی جو ہے وہ رسائی ہے۔ پاکستان کے کیس میں ایک جو 84 کا آرڈیننس ہے وہ ایک مسئلہ بنتا ہے۔ 84 کا آرڈیننس نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہ بنے۔ اب پاکستان سے جو لوگ ریفیوجی کلیم کرتے ہیں وہ میرے خیال میں 4 طرح کے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ بڑے سیاستدان ہیں، یعنی کہ نواز شریف ہو گیا، بے نظیر ہوگی وغیرہ جو پاکستان سے بھاگتے ہیں، پرویز مشرف ہو گیا، اس قسم کے جو سیاستدان ہیں، جو کہ جن کو کہ ڈر ہوتا ہے کہ قانون وہاں پہ نہیں کرے گا، ان کا ساتھ نہیں دے گا، مگر وہ اب بہت کم ہو گیا۔ ابھی نواز شریف نے بھی اسائلم کے لیے اپلائی نہیں کیا، مشرف جو ہے وہ بھی دبئی میں میرے خیال آج کل رہ رہا ہے، اور پاکستان میں اب جب سے 2008 کے بعد جب سے عدالتیں زیادہ آزاد ہوئی ہیں اور عدالتوں کے فیصلے جو ہیں وہ صحیح آنے کچھ کسی حد تک، ابھی بھی بہت پیچھے ہیں، انڈیا سے بھی پیچھے ہیں، مگر یہ کہ کچھ کسی حد تک صحیح فیصلے آنے شروع ہوئے ہیں۔ یہ سیاستدان جو ٹیئر 1 سیاستدان ہیں، یہ صرف اپنی چوری چھپانے کے لیے ملک سے بھاگتے ہیں۔ کچھ ہیں حسین حقانی جیسے یا کوئی اور جو کہتے ہیں جی ہمیں وہاں جا کے ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا، حالانکہ انہوں نے جرم بھی کیے ہوتے ہیں۔ پاکستان تو ایسا ملک ہے وہ کسی کو سزا ہی نہیں دیتا کسی کے پاس پیسہ ہو اس کو سزا ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ صرف وہ ہیں جنہوں نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہوتا ہے، یا سیاسی طور پہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ واپس آئیں گے تو فوج نہیں چھوڑے گی، فوج ان کو جو ہے وہ معاف نہیں کرے گی، وہ کرتے ہیں۔ دوسری ٹائپ جو ہے وہ پرووکرز ہیں، ان کو میں پرووکرز کہتا ہوں، وہ جان بوجھ کے پنگا لے لیتے ہیں فوج کے ساتھ،
یا جوڈیشری کے ساتھ یا عدالت کے ساتھ، اور وہ ملتے ہی ویزا لیتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں بس۔ تو اس میں زیادہ تر صحافی ہوتے ہیں، جرنلسٹ ہوتے ہیں، جن کو اللہ واسطے کے ویر کی خاطر جو ہے فضول باتیں کر کے فوج کے بارے میں یا جوڈیشری کے بارے میں یا پاکستان کے بارے میں کر کے تو یہ بھاگ جاتے ہیں۔ اس میں پنجابی بھی ہے، بلوچی بھی ہے، سندھی بھی ہے، پٹھان کم ہے۔ پٹھان بہت پیٹریوٹک قوم ہے پاکستان کے ساتھ، تو وہ اس لیے کہ انہوں نے جو سکھوں کے ساتھ ان کا ایک جنگ رہی ہوئی ہے، اس کی ہسٹری ہے۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی ان کے ڈی این اے میں کوئی پیٹریوٹزم ہے، چونکہ وہ ان کے ساتھ ایسا حالات رہے ہیں کہ وہ شکر کرتے ہیں کہ وہ مسلمان حکومت میں ہے، نہ کہ ان کو انگریز یا سکھوں کی حکومت میں جو ہے وہ رہنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ پرووکرز ہیں، اس میں زیادہ تر جو ہیں یہ جرنلسٹ ہوتے ہیں۔ پھر پاکستان سے نکلنے والے وہ ریفیوجیز ہیں جو کہ جنرلی ریلیجن کا کرتے ہیں کہ جی ریلیجن کا وہاں آزادی نہیں ہے، وہاں پہ مارشل لا تھی، یہ تھا وہ تھا۔ وہ اب جو کلاس ہے وہ بالکل کم ہو گئی ہے، کیونکہ پاکستان میں ماشاءاللہ پچھلے 20 سال سے یا چلو 15 سال سے جمہوریت کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور وہاں پہ جو عدالتیں جو ہیں وہ بتدریج آزاد ہو رہی ہیں۔ ایک وقت تھا کہ مارشل لا کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ یہ ریفیوجی کلیم کر لے رہے تھے جنرلی کہ بھی ہم وہاں پہ ریلیجیس پرسیکیوشن ہے اور ہمیں کوئی کسی قسم کا کوئی قانونی چارہ جوئی ہم نہیں کر سکتے، دیر از نو لیگل ریکورس۔ تو یہ جو ہے یہ اب بہت حد تک کم ہو چکا ہے، اور یہ میرے خیال آج کل کہیں بھی جو ہے نا وہ یہ کلیم، اس قسم کا جو کلیم ہے ریفیوجی کا، وہ کامیاب نہیں ہو رہا۔ اب لاسٹ ہم اس چیز پہ آتے ہیں جس چیز کے اوپر ہماری باقی گفتگو ہوگی، وہ ہے بلاسفیمی لا اور لیک آف جسٹس۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں جی میں اپنا دین پریکٹس نہیں کر سکتا، اور اس کے اندر احمدی نمبر 1 ہے، کرسچن نمبر 2 ہے۔ کرسچن کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا، حالانکہ کرسچن اس وقت پاکستان میں زیادہ آزاد ہیں کمپیئر ٹو انڈیا ان سم ایریاز۔ انڈیا کے کچھ ایریاز میں کرسچن بڑے اچھے ہیں، پر کچھ ایریاز میں کرسچن کے ساتھ بہت برا سلوک ہے۔ کرسچنز پاکستان کے اندر ان کے اوپر کوئی رہائش کا مسئلہ نہیں ہے، جس طرح انڈیا میں ممبئی میں یہ محلہ ہندوؤں کا ہے، یہاں پہ یہ ماس نہیں ہوتا اور یہ نہیں ہوتا، ماس مچھی نہیں ہوتی، تو یہ لوگ کیسے آگے، ایسی چیز پاکستان میں نہیں ہے۔ پاکستان میں کرسچن پیسے دکھائے جا کے ڈی ایچ اے میں گھر لے لے، بیریئر سوسائٹی میں لے لے، اور انہوں نے لیے ہوئے ہیں، محنت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ ملٹی نیشنل کمپنیز 5 اسٹار ہوٹل پریفر کرتے ہیں کہ کرسچنز جاب کریں، کیونکہ ان کو ایک تو الکوہول وغیرہ سے مسئلہ نہیں ہوتا، دوسرا ان کی انگلش اچھی ہوتی ہے، دوسرا ان کی کسٹمر سروس اور بھائی چارہ اچھا ہوتا ہے، تو وہاں پہ تو پریفر کیا جاتا ہے۔ اور کوئی کرسچن ایسا نہیں ہے جو کہے جی ہماری ان امپلائمنٹ، میں ان امپلائڈ ہوں، یہ ہماری ان امپلائمنٹ زیادہ ہے مسلمانوں کی نسبت۔ تو یہ کرسچن جو ہے وہ صرف اپورچونزم کے تحت اپورچونسٹ بن کے جو ہے وہ اکا دکا اس کے خلاف کوئی کیس ہوا وہ اس کو جو ہے وہ لے کے آتا ہے، کسی کے خلاف بلاسفیمی کا کیس ہو گیا، کسی کے خلاف کچھ ہو گیا، جس طرح وہ آسیہ بی بی کا کیس ہے، وہ کرسچن تھی، ان کا حق ہے، پر وہ اکا دکا کیس ہے۔ جو کمیونل وائلنس پاکستان میں ہوا ہے 1-2 بار، وہ وسائل پہ ہوتا ہے، کسی کا گھر ہے، یہ مسجدوں میں سے اعلان ہو گیا، وہ بھی اب بہت حد تک کم ہو چکا ہے۔ مگر کرسچن کے خلاف جو کمیونل وائلنس، جو سماجی ایک شدت پسندی ہے انڈیا میں، اس کے تو اشیر بھی نہیں ہے پاکستان میں کرسچن کی کالونیز ہے۔ یوحنا آباد جو ہے وہ لاہور میں ہے، اسی طرح کراچی میں ہے، راول پنڈی میں اچھی خاصی کرسچن کمیونٹی ہے۔ کرسچن تہواروں پہ میسیجز ملتے ہیں باقاعدہ، سارے میڈیا پہ وہ ٹیلی وائز ہوتے ہیں، صدر پاکستان پرائم منسٹر کی طرف سے اپنی مسیحی برادری کی طرف اچھے میسیجز آتے ہیں۔ کوئی مسیحی بن جائے، کنورژن جو ہے مسیحی سے مسلمان ہو جائے، مسلمان سے مسیحی ہو جائے، کوئی کسی کو مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں بعض جو لا قانونیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ کچھ وڈیرے لوگ کرسچن لڑکیوں کو یا ہندو لڑکیوں کو اغوا کر لیتے ہیں، مگر وہ کرائم میں آتا ہے، کہ ایک ولنریبل پاپولیشن کو وہ کسی کی بھی لڑکی اغوا کر لیتے ہیں، وہ مسلمان کی لڑکی بھی اغوا کر لیتے ہیں۔ تو یہ بات
یہ ساری کیٹیگریز ایلیمینیٹ کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں احمدیوں پہ کہ احمدیوں کا کیا مسئلہ ہے پاکستان میں، اور وہ کرسچن سے کیوں زیادہ اپنے آپ کو پرسیکیوشن کے کلیم لیتے ہیں اور کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا آتے ہیں۔ اب جو احمدی ریفیوجی کیسز ہیں ان کا میں 3 کنٹریز میں جو ہے وہ ذکر کروں گا، 3 جورسڈکشن میں، ایک یورپین یونین، یونائٹڈ کنگڈم، اور دوسرا جو ہے وہ کینیڈا۔ تو ان کے اندر میں ان کو ڈسکس کروں گا۔ امریکہ کا اب جو ہے وہ ذکر نہیں ہوگا۔ تو یو کے جو ہے، یونائٹڈ کنگڈم، برطانیہ، انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، ویلز، ناردرن آئرلینڈ، یہ جو ہے یہ یورپین یونین کا حصہ تھے، اب یہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یورپین یونین کا قانون ان پر لاگو ہوا جب تک انہوں نے یورپین یونین نہیں چھوڑا، اور اس کے بعد ان کا اپنا قانون ہے، اور ان کے اپنے قانون کے تحت ایم این اینڈ ادرس کیس ہے 2012 کا۔ پہلے ایک 2008 کا کیس تھا جو کہ چلتا تھا ایز دا لیگل اسٹینڈرڈ، معیار، قانونی معیار۔ اب یہ 2012 کا ایم این اینڈ ادرس کا کیس ہے۔ اب اس کے اندر آ جا کے بات جو ہے نا وہ تبلیغ کے اوپر جو ہے وہ ٹوٹتی ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، آپ یقین کریں کہ وہاں پہ ہائی کورٹ کے جو کیس تھا اسائلم کے اپر ٹرائبیونل کا، جس کو ایک قسم کی آپ ہائی کورٹ سمجھ لیں، ان کا جو کیس تھا اس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ ذکر کیا گیا کہ ہمیں شرائط بیعت میں تبلیغ نہیں ملی۔ ٹھیک ہے، یہ ان کو ایکسپلین کرنا پڑا ہے، احمدیوں کے تھیولوجی کو ہمیں ایکسپلین کرنا پڑتا ہے، غیر لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ تمہاری تعلیم کیا ہے۔ اب اس کے پس پردہ قانون کیا ہے؟ یورپین یونین کی جو کورٹ آف ہیومن رائٹس ہے، ECHR کہتے ہیں اس کو، اس نے مذہبی کیسز کے اندر ہمیشہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ مذہب جو ہے وہ 3 حدود میں آتا ہے، 3 اس کے فیئرز ہیں۔ ٹھیک ہے، نمبر 1، جو انسان اپنے اندر فیل کرتا ہے اس کے اوپر کوئی حکومت پابندی نہیں لگا سکتی۔ نمبر 2، جو وہ اپنے جو ہے وہ دین کے ضروری پہلو سمجھتا ہے، اس کے اندر جو ملک ہے ان کو یہ جو یورپین یونین کے ممالک ہیں ان کو یہ حق ہے کہ وہ اس کے اوپر قوانین بنائیں، مگر وہ نہ بنائیں تو اچھا ہے، جو essential aspects of their religion ہے۔ تیسرا یہ ہے جو کہ نان اسینشل ہے، جو کہ ضروری نہیں ہے، ہو تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو نہ صحیح۔ اب تبلیغ جو ہے وہ یہ آرگیو احمدی آج کل جرمنی میں، یورپین یونین میں، یو کے میں کہہ لیں جی تبلیغ ہمارا بنیادی فریضہ ہے۔ تو یو کے کیس کے اندر ایم این اینڈ ادرس کیس کے اندر یہ باقاعدہ انہوں نے کورٹ نے کہا کہ ہم نے شرائط بیعت دیکھی ہیں اور اس کے اندر تبلیغ کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ ایک شرم کا مقام ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو اتنے پڑھے لکھے کہتے ہیں وہ اپنی تھیولوجی پیش نہیں کر سکے کہ کیوں ہمارے لیے تبلیغ جو ہے وہ اتنا اہم چیز ہے۔ اب ہم آتے ہیں پاکستان کے قانون کے اوپر۔ تو پاکستان کا قانون جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میں ذرا حوالہ نکال لوں، ایک سیکنڈ۔ پاکستان کا قانون جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت گاہوں کو مساجد نہیں کہہ سکتے اور وغیرہ، مگر وہ تھوڑا ایمبیگوس ہے، تھوڑا سا مبہم ہے، جس کی وجہ سے شرط پسند عناصر جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور وہ اس کو جو ہے اس کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کے اوپر کیس کروا سکتے ہیں۔ مگر یہی جو ایم این اینڈ ادرس جو کیس ہے یو کے کا، وہ کہتا ہے آف دا 49 cases registered under blasphemy laws in 2011 according to data provided by the National Commission for Justice and Peace, 8 were against Christians,
2 were against Ahmadis and 39 were against Muslims. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لا کا ابیوز ہوتا ہے، ابیوز آف لا، قانون کا غلط استعمال ہوتا ہے، نہ کہ یہ صرف مائنورٹیز کے خلاف ہے۔ پھر ایک وقت تھا کہ احمدی جو ہے وہ جا کے اپنے خلاف ایف آئی آر کٹوا کے ویزا لے کے تو باہر گئے، وہ بھی حکومت نے فنش کر دیا ہوا ہے اس طرح کہ اب وہ ایف آئی آر نہیں کرتی بلاسفیمی کی جب تک کہ یہ جو کیس ہوئے تھے چند ہائی پروفائل، اس کے بعد احمدیوں کے اور کرسچنز کے، اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی یہ ایف آئی آر نہیں کاٹتے جب تک کہ ڈی آئی جی کا یا جو ہائی آفیشل ہے پولیس کا اس سے پوچھے بغیر۔ تو یہ اس کی وجہ سے اب یہ ایف آئی آر نہیں کرتے، اور یہ دونوں ہر جورسڈکشن نے اس بات کو غور کیا ہے اور کہا ہے کہ احمدیوں کے خلاف جو ہے وہ کیسز، ان کی پاپولیشن جو انہوں نے 6 لاکھ کہی ہے پاکستان میں، 6 لاکھ پاپولیشن کے حوالے سے یا اس کے کانٹیکسٹ میں یا اس کے تناسب سے، اس کے ریشو سے بہت کم ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں گے، یہ ہے کرنٹ اسٹیٹ آف ریفیوجی لا اباؤٹ احمدیز ان دا یورپین یونین اینڈ ان جو ہے ان یو کے۔ اب یورپین یونین کا تھوڑا سا ڈیٹیل سے بات کر لیتے ہیں۔ یورپین یونین میں 2003-2004 میں کیس ہوا تھا احمدیوں کا، جرمنی کے احمدیوں کا، اس کے اوپر انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ توقع کرنا کہ وہ پرائیویٹ ہو جائے، بندہ اپنی جو ہے وہ جو پبلک ایکٹیویٹیز ہیں، جو اس کا پبلک کے اندر میل جول ہے، جو اس کا سلوک ہے، اس کو چھوڑ کے پرائیویٹ ہو جائے اپنی جان بچانے کے لیے، ایسے نہ کرے۔ ایسے کرنا جو ہے وہ بھی پرسیکیوشن میں آتا ہے۔ تو جو تو ثابت کر سکتا ہے کہ وہ تبلیغ میں ایکٹیولی انوالو تھا پاکستان میں اور اس کو اس کی وجہ سے ہوا، یا اس کا پیشہ ایسا ہے کہ وہ تبلیغ میں انوالو ہونا چاہے، وہ اس کے اوپر تو جو ہے ہم غور ملک کو، کیونکہ یورپین یونین کی کورٹ جو ہے وہ خود فیصلہ نہیں کرتی، وہ ملک کو کہتی ہے کہ تم فیصلہ کرو، تو اس کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس کا کس حد تک اس کی حق تلفی ہوئی ہے۔ مگر اس کے علاوہ جو ہے جس کا کہ تبلیغ اس کا ایک عام کام نہیں ہے یا اس کو اپنے مذہب کا علم نہیں ہے، اس کے لیے یہ کیس بنانا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ پاکستان میں احمدیوں کو مذہبی آزادی ہے، بلکہ یو کے کا کیس جس کا میں نے حوالہ دیا، وہ ایم این اینڈ ادرس، اس کیس کے اندر انہوں نے باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ایم این صاحب ہیں جنہوں نے کیس کیا، جو کہ مین اس کے تھے اپلیکینٹ تھے اپیل کے، انہوں نے پاکستان میں رہے، وہاں پہ تعلیم پائی، وہاں پہ جاب کی، وہاں پہ کاروبار کیا۔ اب وہ کہتے ہیں جی میں تبلیغ کر رہا ہوں تو اس لیے جو ہے وہ میرے خلاف جو ہے وہ سازش ہو رہی ہے، یا میرے خلاف جو ہے وہ کیس بن رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ آج آ کے مسئلہ تبلیغ کے اوپر ٹوٹتا ہے کہ تبلیغ کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں۔ اب تبلیغ کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ تبلیغ کا مسئلہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ نے اپنا مذہب تو لے کر نہیں آئے۔ اب سکھ ہیں، وہ اگر کہتے ہیں ساڈا واحے گرو نانک یہ ساڈا مذہب ہے، بس یہ کہتے ہیں جی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا جو ہے وہ رسول ہے، اور اس کے بعد مرزا غلام احمد ہے، اور جس طرح ان کے کمپینین صحابہ تھے اس طرح ان کے کمپینین صحابہ ہیں، اور جس طرح ان کی بیوی ام المومنین تھی اس طرح ان کی بیوی ام المومنین ہے۔ وہ ایک پیرلل سسٹم چلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک مذہب کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب میرا یہ سوال ہے کہ اگر پاکستان میں تبلیغ کی اجازت نہیں ہے تو انڈیا میں تمہیں تبلیغ نے کیا دیا؟ انڈیا میں جا کے بھی مسلمانوں کو بتاؤ کہ تم تو مسلمان ہو ہی نہیں ہو، اصل مسلمان تو ہم ہیں، جو نیا پروفٹ آیا ہے اس کے جو ہے اس پہ یقین کرو گے تو مسلمان ہوگے۔ تو اگر پاکستان کے اندر تبلیغ کی اجازت نہیں ہے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ انڈیا میں کتنی کر رہے ہیں؟ انڈیا میں ایسی تبلیغ کیوں نہیں کر رہے جو آپ کہتے ہیں پاکستان میں ہمیں کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ تو یہ ہے دس از دا کرکس، یہ ہے بنیادی نقطہ ان کی منافقت کا، کہ یہ منافقت ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور جواب نہیں ہے۔
تو پاکستان کے جو 1984 کے قوانین ہیں ان کے اندر تبدیلی کی گنجائش ہے، اس کے اندر امپروومنٹ کی گنجائش ہے کہ ان کو تھوڑا سا ایگزیکٹ کیا جائے، کیا چیز جائز ہے کیا نہیں ہے۔ صرف یہ کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا، یہ اس کے اندر بہت سارا ابہام آ جاتا ہے۔ تو وہ قانون چونکہ ماشاء اللہ کے دور میں بنے، ان کو دوبارہ پارلیمنٹ کے ذریعے فائن ٹیون کرنے کی ضرورت ہے، میں یہاں تک ایگری کرتا ہوں۔ مگر بات یہ ہے کہ آپ کو تبلیغ کی اجازت نہیں ملے گی، آپ کو تبلیغ کی اجازت نہیں مل سکتی۔ آپ یونائٹڈ کنگڈم میں بیٹھ کے بھی کہیں کہ آرچ بشپ آف کینٹربری جو ہے وہ تو غلط ہے، کیونکہ وہ تو یسوع مسیح کو مانتا ہے، تو مرزا غلام احمد مسیح آیا ہے، تو اب وہ آرچ بشپ آف کینٹربری جو ہے اس کو، جو کرسچن کا ہیڈ ہے یا پوپ ہے یورپین یونین میں، اس کو احمدی ہونا چاہیے، وہ تو کرسچن ہے ہی نہیں ہے۔ یہ تبلیغ کرے نا وہاں پہ، جس طرح پاکستان میں کرتے ہیں کہ تم تو صحیح مسلمان ہی نہیں ہو، وہاں ہر کرسچن کو کہیں کہ تم تو کرسچن ہی نہیں ہو، کیونکہ مسیح تو نیا آ چکا ہے۔ جب دوسرا مسیح آ چکا ہے، مسیح موعود آ چکا ہے، تو پہلے مسیح کی کیا حیثیت ہے؟ نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح تبلیغ کریں تو پھر وہ پاکستان کو کہیں کہ پاکستان ہمیں تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، تو یہ بات ہوگی ختم۔ اب آتے ہیں کینیڈا کی طرف۔ تو کینیڈا تو شوق ہے ریفیوجیز لینے کا، سیریا سے لے لیے، یہاں سے لے لیے، وہاں سے لے لیے، چونکہ آبادی کم ہے ملک کی، تو انہوں نے کچھ کوٹا وغیرہ بھی جماعت کو دیا کہ آپ کے جو مین کیسز ہوتے ہیں آپ ان کو ڈائریکٹلی ہمیں ریفر کر دیا کریں، ہم ان کو اسپانسر کر کے کوالیفائی کر کے آپ ان کو ملک میں لے آیا کریں۔ تو کینیڈا میں دو طرح کے ریفیوجیز ہیں، ایک وہ جو اسپانسرڈ ہیں اور ایک وہ جو کہ نان اسپانسرڈ ہے، انڈیویجول بندہ جس طرح کہ کسی بھی اور ملک میں وہ آتا ہے اور اپنے کیس کے میرٹس کے اوپر، یعنی کہ اپنی جان کو خطرے کی وجہ سے وہ وہاں پہ ریفیوجی کلیم کرتا ہے۔ یہ ہو گیا کینیڈا کا مسئلہ۔ اب رہ گیا مسئلہ یہ جو تھائی لینڈ اور ملیشیا وغیرہ میں کچھ قادیانی احمدی پھنسے ہوئے ہیں۔ ہاں، میں یہ کہتا چلوں کہ یو کے کیس میں مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ کورٹ نے، عدالت نے قادیانی احمدی کہا اور کہا کہ یہ اصل میں یہ ہماری جو رولنگ ہے، یہ جو ہمارا فیصلہ ہے، یہ قادیانی احمدیوں پہ اپلائی ہوتا ہے اور یہ لاہوری احمدیوں پہ اپلائی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا قادیانی احمدی کے قادیانی لفظ ہمارے ساتھ لگانا ہماری توہین ہے، یہ یو کے کورٹ کے فیصلے میں یہ لفظ یوز ہے، اور ہمیں یہ فخر ہے کہ یہ ہم نے پہلے جماعت احمدیہ قادیانیہ کا لفظ کا فکرہ اور قادیانی احمدی کا فکرہ ہم نے ہی استعمال کرنا شروع کیا تھا، جو آج برطانیہ کی عدالت نے بھی وہی جو ہے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ قادیانیوں کا خاص مسئلہ ہے، یہ لاہوری بھی افیکٹ ہوتے ہیں مگر ہمارا مسئلہ قادیانیوں کا ہے۔ تو یہ لوگ جو ملیشیا، تھائی لینڈ وغیرہ میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ ریفیوجیز نہیں ہیں، یہ کینیڈا پہنچنے کے لیے لوگوں کو، ایجنٹوں کو پیسے دے کے، خود غلط فیصلے کر کے اپنی اکنامک سروائیول کے لیے، اپنے جیبوں میں پیسے زیادہ ڈالنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جی ہم باہر چلے جائیں گے۔ کینیڈا کا کوٹا ہے، کسی ایجنٹ نے کہا میں تمہیں ملیشیا پہنچا دیتا ہوں، وہاں تم UNHCR میں رجسٹر ہو جاؤ گے، کینیڈین تمہیں وہاں سے لے جائیں گے اٹھا کے۔ اب یہ وہاں پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ ایجنٹ کی بات مان لی، جماعت ان کو کینیڈا لے کے نہیں آ رہی، یہ اب اس کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ ہمیں کینیڈا لے کر آؤ، اور وہ ان کو لے کر نہیں آ رہے۔ مگر ان کے اوپر رحم کرنے کا کوئی ضرورت نہیں آپ کو، کیونکہ ان میں انفرادی طور پر پاکستان میں پرسیکیوشن کا کیس شاید ہی ایک آدھے پہ ہو، ورنہ باقیوں پر نہیں ہے، یعنی کہ they did not face any persecution in Pakistan individually، اور انڈیویجول پرسیکیوشن کے بغیر آپ ریفیوجی کیس نہیں کر سکتے۔ ہاں، جب تک آپ نے ملیشیا پہنچ کے آپ نے کہہ دیا کہ جی ہمیں وہاں پر اپنی جان کو خطرہ تھا، انہوں نے انسانی بنیادوں کے اوپر آپ کو جو ہے وہ رہائش دے دی۔ اگر آپ اس نیت سے گئے تھے کہ آپ وہاں سے کینیڈا جائیں، کینیڈا کے سٹیزن بنیں، آپ لاکھوں روپے کمائیں، آپ پاکستان میں کوٹھی بنائیں، وہ آپ کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ آئی ایم سو سوری، آئی فیل فار یو، اور میں نے ان کو سب کو آفر کی ہوئی ہے کہ آپ پاکستان واپس آئیں، اگر آپ کے پاس کوئی پیسے نہیں ہوں گے تو آپ کو ایک رکشہ، چینچی رکشہ میں لے کر دوں گا، کہ جو خود، یہ میرا وعدہ ہے سب سے، کہ تاکہ آپ اپنا دوبارہ کاروبار شروع کر سکیں۔
اور پاکستان کی FIA کی گارنٹی دوں گا کہ وہ آپ سے سوال نہیں پوچھیں گے کہ آپ ریفیوجی کلیم آپ نے کیا یا نہیں کیا، یا پاکستان کے خلاف بیان دیے کہ نہیں دیے۔ وہ جو بھی بندہ واپس آتا ہے ریفیوجی کلیم کر کے، اس کو وہ بغیر سوالوں کے قبول کر لیتے ہیں کہ واپس آ گیا، صبح کا بٹکا شام کو واپس آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پیسوں کی لالچ میں گئے تھے، اور پیسوں کی لالچ کا مطلب کاروبار کرنے گئے تھے، اور اس کاروبار میں ان کو نقصان ہوا۔ ان کے اوپر کسی قسم کا رحم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جتنے بھی یہ لوگ تھائی لینڈ یا ملیشیا وغیرہ میں پھنسے ہوئے ہیں قادیانی احمدی، یہ جس دن واپس جانا چاہیں حکومت پاکستان کو، ٹکٹ بھی شاید حکومت ہی دے گی۔ عمران خان کی حکومت میں تو ٹکٹ بھی حکومت ہی دیتی تھی، اور یہ واپس اپنے ملک میں آ جائیں گے۔ تو دو چیزیں ہیں، مغربی ملک یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ربوہ ایک ان کے لیے محفوظ شہر ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے لیے تمام طرح کا، اگر یہ تبلیغ میں نہ کریں، تبلیغ میں نہ پڑھیں، تو ان کے لیے مذہبی پرسیکیوشن نہیں ہے۔ یہ متفقہ فیصلہ ہے تمام ویسٹرن کنٹریز کا، اگر ایک کامن ڈینومینیٹر آپ نکالتے ہیں تو۔ اس لیے دھندا اس لیے کہتا ہوں کہ مرزا ناصر صاحب نے یہ شروع کیا، ان کے تیسرے خلیفہ نے، یہ ریفیوجی کلیم جرمنی وغیرہ میں۔ اس وقت جرمنی کو لوگوں کی ضرورت تھی، اب جرمنی کو ضرورت نہیں ہے۔ وہاں سے پھر یہ پھیلتا UK اور US، اور پھر وہ 1984 کے قوانین بن گئے۔ مرزا طاہر صاحب خود ریفیوجی بن کر جو ہے وہ UK آگے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ دھندا اس لیے ہے کہ جو واقعی پاکستان میں پستے ہیں، یا جو بیچارے تبلیغ کے چکر میں پھنس جاتے ہیں، فرض کریں، وہ تو نہیں آتے کون ہیں؟ امیر لوگ جائیدادیں بیچ کے ایجنٹوں کے تھرو، اور ایجنٹوں کا پیسہ بھی ان کے پاس جاتا ہے، اور یہ ان کو ویسٹ میں لے کے آتے ہیں اس لیے کہ یہ چندے دیں۔ اب یہ ویسٹ میں رہنے والے ہی لوگ ان کی آستین کا سانپ تو نہیں میں کہوں گا ان کی آستین کا ہتھیار بن گئے ہیں، آستین کا خنجر بن گئے ہیں، جو کہ اب ویسٹرن تعلیم کے تحت جماعت احمدیہ کی بنیادوں کو بگاڑ رہے ہیں۔ تو جب بھی آپ اپنے مقاصد سے ہٹ کر دنیا کے پیچھے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو serves them well، انہوں نے خالی کاروبار کر کے وہاں سے جعلی ریفیوجیز نکالے، 8 10 12 ہوں گے ریئل ریفیوجیز احمدی، میں انکار نہیں کرتا، میں پرسیکیوشن سے بھی انکار نہیں کر سکتا، مگر وہ جو پرسیکیوشن ہے اس کے جو عوامل ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیے کہ کوئی بھی دنیا کا ملک ایسا نہیں ہے جہاں مائنورٹیز کو پورے حق ہو جو میجورٹی کو ہوتے ہیں، ان لا ہو یا آؤٹ آف دا لا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے پاکستانی احمدی وہاں پر پڑھتے ہیں، جاب کرتے ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے کاروبار ہیں، اور کوئی ان کو کچھ نہیں کرتا۔ ہاں، جب وہ لوگوں کو کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ حضرت اماں جان نصرت جہاں بیگم صاحبہ ام المومنین، ٹھیک ہے، وہاں پھر آ کے مسئلہ پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ آپ ایک مذہب کے القابات کو لے کر دوسرے مذہب پر لاگو ہو رہے ہیں۔ اب پاکستان میں ہندو کمیونٹی بھی ہے، ہندو کمیونٹی نے بہت کم، بلکہ اکا دکا کو کیس ہوگا، اس کے علاوہ کبھی اسائلم کیس نہیں کیا، حالانکہ ہندو کمیونٹی کے ساتھ بھی ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، سکھوں نے بھی پاکستان میں نہیں کیا، حالانکہ انڈیا سے سکھ جو ہے وہ کرتے ہیں، پاکستان سے نہیں کرتے۔ اتنا پاکستان ٹالرنٹ ہے، پاکستان ایک بہت ٹالرنٹ ملک ہے، اسلام ہی ٹالرنٹ ہے، یعنی کہ وہاں پہ لوگوں کے ساتھ مذہبی بنیادوں پر پرسیکیوشن نہیں کی جاتی۔ اگر آپ پنگا لیں گے، اگر آپ مسلمانوں کے دین سے پنگا لیں گے تو وہ آپ سے بڑھ کے پنگا لیں گے، اور وہ اس میں وہ حد سے بھی بڑھ جاتے ہیں، لوگوں کو مار بھی دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، مگر کوئی ایم جی او کے خلاف اس قسم کا جو ٹارگیٹڈ کیس ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ ہاں، کچھ ایم جی ڈاکٹر جو ہیں ان کو مارا گیا ہے سندھ میں، کراچی میں، اور وہ ایک جنرل جو ہے طالبان کی تھی، یہ جو شیعہ کو بھی انہوں نے مارا ہے، بریلویوں کو بھی مارا ہے، بہت وہ قتل و غارت ہوئی ہے یہ وار آن ٹیرر کے نتیجے میں۔ دھندا اس لیے کہتا ہوں کہ مرزا ناصر صاحب نے یہ شروع کیا، ان کے تیسرے خلیفہ نے، یہ ریفیوجی کلیم جرمنی وغیرہ میں۔ اس وقت جرمنی کو لوگوں کی ضرورت تھی، اب جرمنی کو ضرورت نہیں ہے۔ وہاں سے پھر یہ پھیلتا UK اور US، اور پھر وہ 1984 کے قوانین بن گئے۔ مرزا طاہر صاحب خود ریفیوجی بن کر جو ہے وہ UK آگے وغیرہ وغیرہ۔
تو یہ دھندا اس لیے ہے کہ جو واقعی پاکستان میں، تو میں اختتامی طور پر یہ کہہ دوں کہ آپ کو یہ تھوڑا سا قانون کے بارے میں، تھوڑا سا پاکستان کے بارے میں، تھوڑا سا یورپین یونین، یو کے اور کینیڈا کے بارے میں جو ہے وہ معلومات دی ہے. کوئی سوال ہو، کوئی مسئلہ ہو، یہ سینسیٹیو ٹاپک ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو جو ہے کما حق ہو اس کو ادا کیا جائے. اگر کوئی غلطی ہوگی، خامی ہوگی تو معاف کریں، اور اگر کوئی چیز رہ گئی ہو یا سوال کوئی ہو تو پلیز آپ اس کو بیان کریں. تھینک یو. جی، اسلام اس طرح ٹالرنٹ ہے کہ ایک کرسچن ایکٹریس جو ہے پاکستان میں، وہ پوش علاقے میں گھر لے لیتی ہے، اور ممبئی میں شاہ رخ خان اور عامر خان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہندوؤں کے علاقے میں یا پوش علاقے میں گھر نہیں لیا جا سکتا. اب امیر صاحب آپ ہی بتائیں کہ ٹالرنٹ انڈیا ہے کہ پاکستان ہے کمپیریٹیولی؟ محترم اکبر چودھری صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم اکبر چودھری صاحب نے بات چیت شروع کرتے ہوئے ہمارے ملک ہندوستان کا ذکر کیا. تو چلیے، انڈیا میں تو ڈفرینٹ ریلیجنس ہیں، ڈفرینٹ کلچرس ہیں، اور بہت سارے مذہب یہاں پہ ایک ساتھ رہتے ہیں. اگر یہاں سے کبھی کوئی اکا دکا شکایت ہو بھی گئی تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. سوال تو اس دیش کا ہے جو کہ پاک بھی کہلاتا ہے اور جو کہ مسلم ریاست بھی کہلاتی ہے، جس کی اکثریت مسلمان، جس کی عدلیہ ٹوٹل مسلمان، جس کا ایڈمنسٹریشن مسلمان، جس کے وزیر اعظم اور صدر بھی سب تمام مسلمان، اور وہاں پر یہ سب کچھ ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ مسلمانوں میں جان کا خطرہ نہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یاد دلا دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک آڈیو میں یہ فرمایا کہ 15-20 سال سے وہاں کوئی بھی مسئلہ نہیں. ہمارے گھر میں تو مسئلہ ہو گیا تھا ایک بات کو لے کے کہ کچھ سال پہلے کی بات ہے یہ، کہ ملٹری کے اسکول کے ملٹری کے ہی بچے وہاں پہ پڑھتے تھے. وہاں پہ برسرے عام آپ کے مسلمان داڑھی والے اسٹین گنے لے کے گئے اور نوجوان بچوں کو ہائی اسکول اور انٹر کے بے دردی سے جس طرح ذبح کیا گیا، اس طرح تو شاید آپ گائے اور بکروں کو بھی نہیں کرتے ہوں گے. محترم اکبر چودھری صاحب، آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جان کا خطرہ کسی کو نہیں. تو شیعوں کی مسجدوں میں جو دھماکے ہو جاتے ہیں کہ وہ جمعہ کی نماز پڑھنے گئے اور انہیں پتہ ہی نہیں کہ جیتے جاگتے گئے تھے اور ان کی لاشیں ان کے گھروں پہ گئیں، یہ کون سا آپ کا امن کا یا کائے کی بات ہے؟ یہ آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ وہاں کسی کو جان کا خطرہ نہیں؟ آپ نے پہلے میں یہی پوائنٹس کر دیتا ہوں. وہاں پہ ایک صوبے ہیں، مجھے زیادہ جغرافیہ کا پتہ نہیں ہے کتنے صوبے کیا کیا ہے. ایک صوبے کے گورنر تھے، وہاں پہ ایک اسٹیٹ کے گورنر تھے، اف آئی ایم ناٹ رانگ شاید سلمان تاثیر صاحب، اگر مجھے نام صحیح یاد ہے. ان کے اپنے ہی باڈی گارڈ نے ان کو قتل کر دیا تھا، اور جو کچھ بھی الزامات لگائے تھے. بہرحال ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ قاتل بھی مسلمان تھے اور جو قتل ہوئے وہ بھی مسلمان، اور وہ بھی محافظ کی پوسٹ پہ تعینات تھے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کسی کو جان کا خطرہ نہیں؟ احمدیز لوگوں کے بارے میں آپ نے کافی تفصیل سے بات کی. ہمارے یہاں بھی 2-3 دن پہلے ایڈمن بورڈ پہ بات ہوئی تھی، تب برسرے عام یہاں پہ کہا جا رہا تھا کہ وہ قرآن شریف نہیں رکھ سکتے، وہ پڑھ نہیں سکتے پبلک پلیس پہ بیٹھ کے، انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، اگینسٹ دا لا ہے، یہ ہے وہ ہے. یہ مسلمان، آپ لوگ مسلمان یہ بھول جاتے ہیں کہ قرآن شریف میں صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ سب کے لیے کتاب ہے، irrespective of religions and cultures. کوئی بھی اس کو دیکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے. ہمارے ہندوستان کا آپ نام لے رہے ہیں، ہمارے ہندوستان میں جو کہ آپ کے مطلب مسلمانوں میں بالکل حرام بتایا گیا ہے سور، حالانکہ قرآن شریف میں اس کا نام مینشن ہے. جو سور کا میٹ بھی بیچنے والے ہیں، جو کہ کاسٹ کے بھی ویسے ہوتے ہیں لوگ، وہ اپنے دکانوں میں برسرے عام بالکل عام طور سے قرآن شریف کی آیت فریم کر کے لکھوا کے رکھتے ہیں. تو ہمیں تو کوئی دقت نہیں محترم. جی، میں نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ جان کا خطرہ نہیں ہے. انسان ہے، آپ نے کہا کہ پاک ہے، پاکستان ہے، مسلمان ہیں، مگر جو ہے ہم ایک وار آن ٹیرر کے اندر ڈائریکٹلی فرنٹ لائن اسٹیٹ رہے ہیں. طالبان نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا ہے، اور یہ شیعہ کی مسجد میں یا قادیانیوں کی عبادت گاہ میں جو دھماکے وغیرہ یا کرسچن کا چرچ جو ہے وہ اسی ٹیررزم کا ایک حصہ ہے. اور وہ ٹیررزم جو ہے وہ افغانستان کی وار کی وجہ سے وہاں پر آیا ہے. یہ ایک
فیکٹ ہے اس سے پہلے اس قسم کی حرکتیں وہاں پر نہیں ہوئی جب سے یو ایس جو ہے وہ افغانستان میں نہیں آیا۔ آپ کہتے ہیں کہ احمدیز کو کسی طرح کا خطرہ نہیں پاکستان میں، تو کیا ہوتا ہے کہ برسر عام سڑک میں گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے، ان کی مسجدوں سے کلمے مٹا دیے جاتے ہیں، ان کی مسجدوں کے مینار گرائے جاتے ہیں، تو کیوں انہیں جان کا خطرہ نہیں؟ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو جان کا خطرہ نہیں؟ میں چند پوائنٹ یہ اٹھانا چاہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ کافی ہو جائیں گے۔ اور اکبر چودھری صاحب، ایک تھوڑا سا پرسنل بھی آپ سے سوال تھا۔ مجھے آپ کے ریگارڈنگ یہ جانکاری نہیں ہے کہ آپ کی پیدائشی کنٹری کیا ہے، کیا پاکستان ہی ہے سر؟ اور پاکستان ہی ہے اگر، مجھے کنفرم نہیں ہے، تو آپ مطلب جس کنٹری میں گئے ہیں وہاں سے کب گئے تھے؟ اس وقت آپ احمدی مسلمان تھے یا محمدی مسلمان؟ اور آج کی تاریخ میں آپ کیا ہیں؟ کیا آپ اسائلم کر کے گئے تھے یا کن وجوہات سے گئے تھے، یا کوئی آپ کی فیملی ممبرس وغیرہ اس طرح سے اسائلم لے کے گئے ہیں یا نہیں؟ ریفیوجی کیس کے لیے جو ہے وہ انڈیویجول خطرہ ہوتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، دس از وائی میں پرسیکیوٹ ہو رہا ہوں۔ جنرل خطرہ نہیں ہوتا، جنرل تو گجرات میں مسلمانوں کو بھی جان کا خطرہ ہے، یا نیو دہلی میں بھی ہے اب تو جان کا خطرہ ایک کمیونل وائلنس کی صورت میں، جس کے اندر ٹیررزم بھی آ جاتا ہے، جس کے اندر اسٹیٹ وائلنس بھی آ جاتا ہے، وہ تو خطرہ انڈیا میں بھی ہے۔ مائنورٹیز کو کم ہے، آپ اڑیسہ میں کرسچن سے پوچھ لیں، آپ گجرات میں مسلمانوں سے پوچھ لیں کہ ان کو جان کا خطرہ ہے کہ نہیں۔ تو وہ خطرہ ایک جنرل خطرہ جو ہے اس کی بات اور ہے، اور جو انڈیویجول ہوتا ہے اس کی بات تھوڑی اور ہوتی ہے۔ محترم اکبر چودھری صاحب، جس ہندوستان کی آپ بات کر رہے ہیں اور ایگزامپل دے رہے ہیں، تو ہم ہندوستانیوں کے لیے تو آپ لوگ مسلمان 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 ہی ہیں، قاتل بھی مسلمان، قتل ہونے والے بھی مسلمان سر۔ اس شخص کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا محترم فی الحال، جس نے شاید نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور کورٹ میں میجسٹریٹ کے سامنے سب لوگوں کے سامنے گولیاں مار دی گئی، چھلنی کر دیا گیا تھا، اور بڑے فخر سے قاتل کو لوگ باغ بوسے دے رہے تھے گال پہ، اور بالکل ایسے کہہ رہے تھے جیسے وہ قومی ہیرو ہو۔ اب سنا اس کا فیصلہ آنے والا ہے، تو کیا بیچارے کو جان کا خطرہ نہیں تھا؟ جان کا خطرہ کیا، اس کی تو جان ہی لے لی تھی۔ واہ 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 سر۔ جی دیکھیں، یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ مسلمان ریاست میں مرڈر نہیں ہوگا۔ سلمان تاثیر کا جو مرڈر ہے وہ بہت افسوسناک واقعہ اور وہ غلط تھا، اور ان کا جو قاتل ہے اس کو سزائے موت دی گئی، باوجود اس کے کہ جو فنڈامنٹلسٹ لوگ ہیں انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ بہت سارے اس کی تعریف کی۔ تو اس کی مثال میں آپ کو یہ دوں گا کہ ہندو لوگ جو ہیں، جو بھارتیہ جنتا پارٹی کے جو ہندوتوا والے ہیں، وہ تو بوسے کو جس نے مہاتما گاندھی کو مارا تھا اس کی بھی وہ بڑی آج کل کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی شرائنز بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو ہوتا ہے، ہمارے ہاں لوگ اس قسم کے ایکسٹریم ریلیجن کے خیالات میں ہوتے ہیں۔ تو مہاتما گاندھی اسیسینیٹ ہوا تھا، اور مہاتما گاندھی کا جو مرڈر ہے اس کو آج کل اس کی بڑی واہ واہ ہوئی ہے بی جے پی کی گورنمنٹ میں۔ تو یہ باتیں تو بھائی ہمارے دونوں کے دیشوں میں ہیں۔ ایک مسلمان ریاست کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جنت بن جائے گی، وہاں مرڈر بھی ہوں گے، وہاں سب کچھ ہوگا، پر یہ کہ جنرلی وہاں پہ جو مائنورٹیز ہیں وہ خوش رہتی ہے کہ نہیں۔ جب مودی جی نے اعلان کیا کہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، برما، اس سارے علاقے میں جو بھی ہندو یا کوئی مائنورٹی ہے، سکھ ہے، ان کو انڈیا کے سٹیزن شپ چاہیے، تو کتنے ہندو یا سکھ گئے پاکستان سے انڈیا؟ اور اگر کچھ ہندو گئے تو وہ بھی ان میں سے اکثر واپس آ گئے۔ تو وہ ہندو گئے جو کہ بالکل بیچارے غریب ہیں سندھ میں، جو سکھ کمیونٹی یا کرسچن کمیونٹی یا کسی نے بھی یہ مودی جی کا جو اسائلم کا کلیم ہے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا۔ اور آج آپ انڈیا میں اگر الاؤ کر دیں کہ انڈیا پاکستانی گورنمنٹ، کتنے انڈین مسلمان پاکستان آنا چاہتے ہیں، تو کتنے آئیں گے؟ بات تو آپ کے سامنے ہے۔ جی، یہ میں نے آپ کو ذکر کیا کہ 1984 کے جو قوانین ہیں ان کے اندر تھوڑی سی اسپیسیفک مخصوص چینجز کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ یہ کہیں قانون نہیں ہے کہ قرآن کریم کو آپ سٹڈی کر لیں، قرآن کریم تو ایک کتاب ہے، اس کو آپ آن لائن سٹڈی کریں۔ آپ جو ہے پبلک پلیس میں اپنے آپ کو ایز اے مسلم پوز کرنا، چونکہ ایز اے مسلم پوز کر کے، چونکہ یہ دھوکے باز ان کا ریلیجن کے اپنے تو ہے نہیں ہے، انہوں نے دھوکے بازی کے ذریعے اسلام کے شاعر کو جو ہے وہ اپنایا ہوا ہے۔
تو اس لیے ان کے خلاف یہ قوانین بنے ہوئے ہیں، یہ ایک فیکٹ ہے. وہ کیوں بنے اس کی ایک ہسٹری ہے. کیا ان کے اندر ریفارم کی گنجائش ہے؟ یس، مگر یہ کہ پبلک کے اندر نہیں، اپنی عبادت گاہ کے اندر آپ قرآن کریم پڑھیں، آپ جو مرضی کریں، آپ ایک دوسرے کو درس دیں، پر دوسرے لوگوں کو جا کر نہ بتائیں کہ یہ میرا قرآن کریم ہے، دیکھو اس کو پڑھو، اس کے اندر تو یہ آخرت کا مطلب یہ ہے، اور یہ مسیح نے آنا ہے اور مہدی نے آنا ہے، اور یہ اس قسم کی چیزیں جو ہے نا اس کی تبلیغ کرنا جو ہے وہ ممنوع ہے. قرآن کی سٹڈی تو میرے خیال میں کسی کو آج تک کوئی کیس نہیں ہوا پاکستان میں قرآن کی سٹڈی کے اوپر. اگر آپ کے علم میں ہے تو بتا دیں. محترم اکبر چودھری صاحب، آپ نے آڈیوز میں یہ بھی کہا کہ وہاں پہ توہین رسالت کے مقدمے اب قائم نہیں کیے جاتے. محترم اکبر چودھری صاحب ہمارے ہی پیور ڈسکشن گروپ کی ایک ریسپیکٹڈ ممبر ہیں شگفتہ مسیح میم، ان پہ تو باقاعدہ لگا دیا تھا توہین رسالت کا، اور بنیاد بھی کن چیزوں کو بنایا جا رہا ہے کہ جی آڈیوز میں یہ کہا، آڈیوز میں یہ کہا. حالانکہ کچھ جاہل اور بے وقوف کرسچنز لوگوں نے یوٹیوب کا اپنا کاروبار چمکایا، امیر فیصل کے خلاف بیانات دیے، بٹ الحمدللہ میں نے کبھی بھی اپنے سبھی ممبرز کے ساتھ کھڑا ہوں، اور شگفتہ مسیح میم ہماری ریسپیکٹڈ ممبر تھی. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر آڈیوز کا کھیل کھیلنا ہے تو ٹوٹل ڈیٹیلز تو لی جائے کہ آڈیوز اگر دی تو کس بیس پہ دی. آخر ان سے یہ بھی تو پوچھا جائے اگر آپ کی عدالت اور نظام اب آزاد ہو رہا ہے کہ بھائی یہ کہاں سے حوالے آپ نے دے دیے، کیا وہ سب چیزیں روایتوں میں حدیثوں میں لکھی ہوئی نہیں ہے جو میکسیمم طور پہ انہوں نے کہا؟ بٹ نہیں، 295 جو تنی کون سی وہ آپ کی ABC کیا ہے وہ لگا دی گئی. محترم، کس خیالی دنیا کی آپ بات کر رہے ہیں اکبر چودھری صاحب؟ مسجدوں کا جہاں تک تعلق ہے، میں نے جو تحقیق کی ہے نا، یہ وہ عبادت گاہیں ہیں جو کہ کسی گاؤں میں احمدی بہت زیادہ ہو گئے 1930s میں 40s میں، وہاں انہوں نے ان کی لوکل جو مسجد ہے مسلمانوں کی اس کو اڈاپٹ کر لیا، اس کے انچارج بن گئے. اب جب ان کی تعداد کم ہو رہی ہے تو دوسری پارٹی نے مسلمانوں نے مسجد پر قبضہ کھا لیا، ٹھیک ہے، مگر جو ان کی عبادت گاہ ہے اس پہ مینارہ بنانا ممنوع ہے. اس کا ممنوع ہونے کا آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں. میرے ایک دوست ہیں، وہ کینیڈا میں مسیساگا میں جمعہ پڑھنے چلے گئے قادیانیوں کی عبادت گاہ میں کہ یہ جمعہ کا وقت ہے، اور انہوں نے مینارہ دیکھا، وہ وہاں گھس گئے. وہاں گھسے تو وہ وہاں پہ لگا ہوا خطبہ وہ MTA والا، چونکہ وہاں جو آتا ہے ٹی وی پہ، لوگ بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں. وہ بڑا حیران ہوا. پھر وہ خطبے کے لیے اٹھے، وہ جو باتیں کرے مسیح موعود مسلم موعود، اس کو کوئی سمجھ نہ آئے. وہ کہ یہ میں کہاں آ گیا ہوں، وہ کنفیوز ہو گیا. پھر میرے سے سوال کیا، میں نے کہا یہ تم قادیانیوں کے پاس پھنس گئے. تو جب ان کا مذہب ہی الگ ہے، جب ان کے طور طریقے ہی الگ ہیں، تو پھر بھائی اب اسلام کے اوپر کیوں ایک بوجھ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں اپنا کوئی چیز بنا لیتے مسجد کے اوپر جس سے پتہ چل جائے کہ یہ ہے. جس طرح کہ جوز کا ہے، یہ ایک منارۃ المسیح کی فوٹو لیں یا ایک مرزا غلام احمد کی فوٹو لیں، اس کو یہ لگا دیں اپنی اس کے اوپر. تو اس لیے ان کو مسلمان پبلک کے سامنے مسلمان بن کے رہنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کی وجہ میں نے ابھی آپ کو بتا دی ہے. محترم اکبر چودھری صاحب، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ احمدیوں کو مسلمان مانیں، نہ میں کوئی ان کا وکیل ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ انہیں کافر مان لیں، کافروں سے بھی بدتر مان لیں. ہمارے ہاں تو ہندو ہو ہارڈ کور ٹیررسٹ جسے آپ مثالیں دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ قرآن شریف آرام سے مارکیٹ میں لے کے پڑھتے بیٹھ جائے، کچھ پڑھنے بیٹھ جائے، نہ ہمارے قانون کو کوئی اعتراض، نہ ہماری سرکار کو کوئی اعتراض، نہ ہمیں کوئی اعتراض. بھائی جو کتاب آئی ہی پوری دنیا کے لیے ہے تو کوئی پڑھ رہا ہے تو اعتراض کیوں؟ آپ نہ مانیں، کوئی کہتا رہے میں یہ ہوں، آخر پڑھ تو آپ کا قرآن شریف رہا ہے نا، کچھ نہ کچھ تو اس کے پلے پڑھ ہی جائے گا. بہرحال میں کمنٹ نہیں کرتا، نہ آپ کے قانون پہ نہ مجھے کوئی حق پہنچتا ہے، بٹ یہ ہے کہ فیکٹس کو ہمیں مان لینا چاہیے. سر شکریہ. جی، جو مسلمانوں کی مسجد گرانے کا بابری مسجد کا واقعہ وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو اب کرناٹکا میں ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ اذان پہ بھی پابندی ہو رہی ہے، اور یہ ہو رہا ہے، اور حجاب پہ بھی پابندی ہو رہی ہے. تو اس لیے یہ ہمارے دو ملکوں کا موازنہ آپ جب بھی کریں گے، ڈیٹیل میں کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ انڈیا میں ڈسکریمنیشن مائنورٹیز کے ساتھ BJP گورنمنٹ میں زیادہ ہے. جی السلام علیکم. یہ پرسنل سوال کرنے کا بہت بہت شکریہ. میں جو ہے امریکہ میں پڑھنے کے لیے آیا تھا، اور میں اسائلم پہ نہیں آیا تھا. کینیڈا میں آ کے میں نے اسائلم کیس کیا تھا.
جو امریکہ سے کینیڈا آیا ہوں، وہ بھی کسی احمدی کے کہنے پہ تم کینیڈا آ جاؤ، ورنہ میں امریکہ میں تھا جب میں 22 ایئرس کا تھا تو، اور میری پیدائش پاکستان کی ہے، میرا بچپن افریقہ میں گزرا ہے، یہ آپ کو پرسنل باتیں بتا دوں. اور کینیڈا آنے کے بعد جب میں نے احمدیت چھوڑی ہے، اور میرا جینوئن کیس تھا چونکہ میرے کمرے کو ہاسٹل میں آگ لگائی گئی تھی جماعت اسلامی کے لوگوں نے، چونکہ میں ذرا پرومیننٹ تھا، میں وہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں ذرا پرومیننٹ تھا، اور میرا کیس بغیر وکیل کے بغیر کسی چیز کے میرا اسائلم کیس ود ان 1 آور پراپر پروسیس ہو گیا تھا یہ امیگریشن ریفیوجی بورڈ میں، چونکہ میرے پاس سب کچھ اس کا پروف تھا. اس وقت میں احمدی تھا. جب میں نے احمدیت چھوڑی ہے تو میں نے کینیڈین سٹیزن شپ ریناؤنس کرنے کا چھوڑا، اور میں اس کے تھوڑا عرصہ بعد پاکستان اپنے بچوں کو اور خود بھی موو ہو گیا کہ میں یہ اس کے بوجھ کے نیچے نہیں رہنا چاہتا کہ میں نے یہاں پہ اسائلم کلیم کیا اور میں اب کینیڈین سٹیزن ہوں. تو ایک احمدی صاحب ہے، میرے اکاؤنٹنٹ بھی ہیں، بڑے کٹر احمدی ہیں، ان کا نام رفیق رحمان صاحب ہے. ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نے گفتگو کی، میں نے کہا اس کا ایتھیکل اور لیگل پروسیس کیا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ کینیڈین گورنمنٹ نے تمہیں ریفیوجی کلیم دیا تھا، اور وہ اس کے بعد انہوں نے آپ کا جو ہے آپ کا یہاں پہ جاب دیکھ کے آپ نے سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کیا. اگر وہ سٹیزن شپ آپ کو ریفیوز کرتے تب بھی آپ ریفیوجی تو رہتے نا. سٹیزن شپ انہوں نے آپ کی ایکسپٹ کی کہ آپ کی کوئی کرمنل ہسٹری نہیں ہے، آپ نے ٹیکس دیے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو وہ سٹیزن شپ جو ہے وہ آپ کا حق ہے، کیونکہ آپ یہاں پہ اس قوم کی خدمت کی ہے، اس کو آپ نے ٹیکس دیا ہے، تو آپ اس کے اندر گلٹی فیل نہ کریں. مگر اس کے باوجود میرا گھر اس وقت پاکستان میں ہے، میرا سارا سامان پاکستان میں ہے، اور میں اپنے ضمیر سے بوجھ اتارنے کے لیے اپنی ہر چیز وہاں پہ. ہاں میں کینیڈین سٹیزن ہوں، میں ٹریول کرتا ہوں، میں سال میں 2-4 مہینے کینیڈا میں ہوتا ہوں، مگر میرا گھر باہر فیملی ہر چیز اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں ہے. جی اصل میں ہمارا یہ مسئلہ ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ ہندو کرسچن پاکستان میں تقریباً 10% 15% ہوں تاکہ ہمیں مائنورٹیز کے ساتھ رہنے کا طریقہ آ جائے. میں یہ بالکل کہتا ہوں کہ چونکہ سارے مسلمان ہیں اور باہر کے لوگ ان کو ایز اے مسلمان ہی دیکھتے ہیں، تو وہ مسلمانوں کے آپس کے اختلافات یا آپس کا جو وائلنس ہے اس کو وہ نہیں ذہن میں لے کے آتے. انڈیا چونکہ ملٹی کلچرل ہے اور ملٹی ریلیجس ہے، اس لیے وہی جو پرابلمز ہیں وہ ان کے سامنے آ جاتی ہیں. اب نیپال جو ہے وہ آلموسٹ 100% ہندو کنٹری ہے، وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں ان کی اپنے مسائل ہیں، ہندوؤں کے آپس میں مسائل ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر انڈیا کمپلیٹلی ہندو کنٹری بن جائے تو اس کے بھی ایسے ہی مسائل ہوں گے جس طرح اس وقت پاکستان میں ہے. تو 100% ایک ریلیجن کا ہونا جو ہے وہ ایک کنٹری میں، وہ ایک ملک میں، وہ آپ کو ایکسپوز کر دیتا ہے کہ لوگ باہر کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی مسلمان اور مسلم وائلنس ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ وہاں پہ جو کچھ پولیٹیکل موومنٹس جو ہے وہ شروع ہوئی ہیں. اب جب میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جی بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہے وہ گاندھی کے مرڈرر کو جو ہے وہ اس کو زیادہ اچھا سمجھتی ہے گاندھی سے، ان کو یقین نہیں آتا. یہ اختلاف تو وہاں بھی ہے نا. اب اگر ہندو کرسچن نہ رہے تو یہ ایک دوسرے کو پکڑ کے مار دیں گے، یہ گاندھی والے اور یہ بی جے پی والے. جی جو بلاسفیمی لا میں پھنس جاتے ہیں وہ واقعی جینوئن ریفیوجی ہیں، میں نے کبھی اس سے انکار نہیں کیا. جینوئن ریفیوجی وہی ہے جس کے اوپر بلاسفیمی کا کیس غلط بن جاتا ہے اور عوام جو ہے وہ اس سے مشتعل ہو جاتی ہے، اس کو کوئی وکیل ریپرزینٹ نہیں کرتا، اور اس کی زندگی جو ہے اس کو واقعی خطرہ ہوتا ہے. آئی کمپلیٹلی اگری کہ دیر آر جینوئن کیسز آف رانگ ایپلیکیشن آف بلاسفیمی لا ان پاکستان. یہ بالکل صحیح بات ہے. محترم اکبر چودھری صاحب، واقعی میں ایسی شخصیت سے بات کرنے کا مزہ آتا ہے، کم سے کم مجھ امیر فیصل کو تو، کہ جو فیکٹس کو بالکل تسلیم بھی کر لیں اور اپنی بات بھی پورے اچھے انداز میں رکھیں. آپ نے اپنی بات بھی پرزور طریقے سے رکھی اور فیکٹس کو ماننے میں آپ نے 1 سیکنڈ کی بھی دیر نہیں کی. محترم یہی ہیلدی ڈسکشنز کا وے ہوتا ہے اور ویز ہونے چاہیے سر. شکریہ. میں نے جناب بلاسفیمی لا کے ابیوز کا اعتراف کیا کہ پاکستان میں نے شروع میں کہا تھا کہ انڈیا سے اور پاکستان کا قانون ایک تھا، پر پاکستان میں بلاسفیمی لا کا ابیوز ہوتا ہے، وہ مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے. میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ 49 کیسز ہیں جس کے اندر 8 اگینسٹ کرسچن، 2 اگینسٹ احمدیز اینڈ ریسٹ اگینسٹ مسلمز ہیں 39. تو یہ ابیوز ہے اور میں اس سے اختلاف کرتا ہوں،
اور اسی لیے میں واٹس ایپ پہ 1 to 1 کانورسیشن نہیں کرتا، میں ہمیشہ گروپ میں کرتا ہوں جہاں پہ لوگ گواہ ہوں کہ بھی اس نے یہ کہا یا کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کی. تو یہ بالکل فیکٹ ہے کہ بلاسفیمی لا کا ابیوز ہوتا ہے، توہین رسالت کا ابیوز ہوتا ہے پاکستان میں. لا ہے اور ہونی چاہیے، وہ مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کرتی ہے. اگر یہ لا نہ ہو تو ہندوؤں کے اور سکھوں کے اور قادیانیوں کے خلاف ایسا گندا لٹریچر چھپ جائے پاکستان میں، یا مسلمانوں کے خلاف انڈیا میں اتنا گندا لٹریچر چھپ جائے. تو یہ بلاسفیمی لاز میں سیکشن 295 ہے، یہ ہونا چاہیے. اس سے مائنورٹیز پروٹیکٹ ہوتی ہیں. مگر اس کی زد میں صرف مائنورٹیز نہیں ہیں پاکستان میں، اس کی زد میں جو افیکٹ ہو رہے ہیں وہ مسلمان بھی ہیں. کوئی پراپرٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، بلاسفیمی کا کیس بنا دیتے ہیں. بلاسفیمی کا ابیوز از اے ریالٹی ان پاکستان اینڈ وی ہیو ٹو سالو اٹ. یہ میں نے کہیں نہیں کہا کہ یہ کیس نہیں ہوتا، میں نے یہ کہا کہ جنرل ریلیجیس پرسیکیوشن کہ جی بیکاز آئی ایم اے کرسچن اینڈ ایوری کرسچن اور بیکاز آئی ایم این احمدی اینڈ ایوری احمدی، ایسا کیس اب نہیں ہوتا. اب آپ کو اسپیسیفک سرکمسٹانسز، اپنی انڈیویجول سرکمسٹانسز دینی پڑتی ہیں. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ میرے اکبر چودھری بھائی صاحب کہ ماشاءاللہ آپ نے اچھی گفتگو بھی کی، فیکٹس اینڈ فائنڈ آؤٹس بھی نکالنے کی کوشش کی، اور یہ بھی آپ کی گفتگو کا سب سے مثبت پہلو ہے، پلس پوائنٹ ہے کہ آپ نے جو کمی تھی اس کو بھی بالکل اوپنلی قبول کیا سر، اور یہی ہیلدی ڈسکشنز کا طریقہ ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا، آپ نے ٹائم دیا اور ڈیٹیل سے اس ریگارڈنگ بات چیت کی. میں آپ کا شکر گزار ہوں. تھینکس اینڈ جزاک اللہ ونس اگین. شکریہ سر. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ میرے اکبر چودھری بھائی صاحب کہ ماشاءاللہ آپ نے اچھی گفتگو بھی کی، فیکٹس اینڈ فائنڈ آؤٹس بھی نکالنے کی کوشش کی، اور یہ بھی آپ کی گفتگو کا سب سے مثبت پہلو ہے، پلس پوائنٹ ہے کہ آپ نے جو کمی تھی اس کو بھی بالکل اوپنلی قبول کیا سر، اور یہی ہیلدی ڈسکشنز کا طریقہ ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا، آپ نے ٹائم دیا اور ڈیٹیل سے اس ریگارڈنگ بات چیت کی. میں آپ کا شکر گزار ہوں. تھینکس اینڈ جزاک اللہ ونس اگین. شکریہ سر. علی دا ہے اللہ